क्रिप्टो करेंसी। अब ये जो करेंसी है इसमें उलमा के मैं पहले जिक्र कर दूं, तीन बातें आ रहा हैं उलमा की। एक ये है कि जी बिल्कुल जायज़ है, एक है बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, और एक है तवक्कुफ़ मतलब अभी खामोशी है, क्योंकि अभी बहुत सारे इसके हवाले से इबहामात हैं जो कि क्लियर नहीं है। ये जो अभी डिजिटल करेंसी हमारी क्रिप्टो की शक्ल में है, अभी तक बहुत सी जगहों पे, अब तक तो बहुत सी जगहों ने अलाउ कर दिया, लेकिन अब तक भी सब जगहों पर ऐसा नहीं है कि ये करेंसी अलाउ हो और आप इससे कहीं भी जाके आम करेंसी की तरह कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं या इसके ज़रिए से किसी चीज़ की वैल्यू बनाई जा सके। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं अब्दुल्ला शमीम और यूथ फ्लिक्स के इस प्रोग्राम से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा ये इस इदारे की जानिब से एक तो इसके मुंतज़मीन जो हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला बरकत दे उनके कामों में, एक शानदार एक सिलसिले का उन्होंने आगाज़ किया है। और ये सिलसिला है कि जदीद माली मामलात, मसाइल, कारोबारी तिजारती लेन देन के मामलात जो नई जिद्दत शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, ख़ास तौर पर ऑनलाइन जो कोविड के बाद से एक दुनिया के अंदर एक चेंजिंग आई है, तो उसके बाद से बहुत सारे मसाइल और चीज़ें इस हवाले से लोगों के जहनों में सवालात आते हैं। और अच्छी बात यह है कि खुशी इस बात की होती है कि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं हिस्स और गैरत मौजूद है कि पूछते हैं कि जी ये तरीक़ाकार हलाल है या हराम है। वरना बहुत से लोग हमें इस हदीस के मिस्दाक नज़र आते हैं जो सही बुखारी की हदीस है कि अती अलन्नासी ज़मानुन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा लोगों के, आप अहवाल ये देखेंगे कि इंसान को परवाह ही नहीं होगी, ला युबालिल मर्उ मा अख़ज़ अमिनल हलाली अम मिनल हराम, कि इंसान जो चीज़ ले रहा है, हासिल कर रहा है कारोबार में, लेन देन में, या वैसे ही उसको परवाह ही नहीं होगी कि हलाल है या हराम है। बस चीज़ आनी चाहिए, अपना फ़ायदा होना चाहिए ज़ाती। हलाल और हराम से लोगों की गर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो खुशी इस चीज़ की इसीलिए होती है कि जब लोग इस तरह से सवाल करते हैं कि जी इस अंदाज़ में हम कारोबार कर रहे हैं, ये हमारा तरीक़ाकार है या नया अंदाज़ है, क्या शरई हिसाब से जायज़ है नाजायज़ है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर ज़मीर ज़िंदा है, ईमान की गैरत बाकी है, जो इंसान को ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि आया अल्लाह की तरफ से इस तरीक़ाकार को हलाल भी किया गया है नहीं, और कल क़यामत के दिन हम अपने रब को क्या जवाब देंगे जब हमसे पूछा जाएगा माल कहाँ से कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस ईमानी गैरत के बाद अब इस सिलसिले में पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, चल रही है, राइज है, वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और बिटकॉइन जो उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो आजकल राइज हैं, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। इस हवाले से बुनियादी तौर पर आप अहबाब के इल्म में चंद चीज़ें तमहीद के तौर पर पेश करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इंसान का जो तरीक़ाकार गुज़र बसर का बनाया, उसकी फ़ितरत में रखा, वो है एक दूसरे के काम आना। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मेरे पास हो वो हर चीज़ मेरे काम की हो, और जो चीज़ आपके पास है वो मेरे किसी काम की ना हो। हम तबादला करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को। मेरे पास जो चीज़ हो सकता है उसकी आपको ज़रूरत हो, आपके पास जो चीज़ है उसकी हो सकता है मुझे ज़रूरत हो। आगाज़ दुनिया इसी तरीके से हुआ। फिर लोगों की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों की ईजादात शुरू हुई। कुछ लोगों ने इस चीज़ को बिज़नेस बनाया कि जो चीज़ें लोगों को मतलूब हैं, जिसकी वैल्यू है, जिसकी डिमांड है, उसको, उस प्रोडक्ट को मार्केट में हम खुद बनाकर या किसी भी तरीके से हम उसको लॉन्च करते हैं ताकि हम इसको बिज़नेस कर सकें। जब तक तो था चीज़ों का तबादला, आप अहादीस में भी पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हमें अहादीस में मिलता है कि चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला भी हो जाता था। किसी के पास गंदम है और किसी के पास कपड़े हैं, तो उसने अपनी गंदम बेचकर कपड़े ख़रीद लिए किसी दूसरे शख्स से। किसी शख्स के पास कोई और चीज़ है और वो ख़रीदना चाहता है, कोई जानवर ख़रीदना चाहता है, तो उसने किसी अजनास में से, किसी जिन्स के ज़रिए से, खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए से वो जानवर ख़रीद लिया। किसी ने अपने जानवर को बेचकर कोई और चीज़ ख़रीद ली। तो ये तो उस सूरत में मुमकिन था कि जब आपकी और मेरी ज़रूरत की चीज़ें एक दूसरे के पास मौजूद हों तो हम तबादला कर सकते। हो सकता है कि आपको जानवर अपना बेचना है और कोई ऐसी चीज़ ख़रीदनी है जो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है। तो फिर होता ये था कि कीमत आ जाती थी, जिसको आज के दौर में हम करेंसी कहते हैं। अरबी में फ़ुक़हा ने उसको जो ज़िक्र किया अहले इल्म ने, वो है समनिया। अल्लाह ताला ने हमारी फ़ितरत में रखा कि ज़हब और फ़िद्दा, अहादीस में जिन चीज़ों का हुक्म आया है कि सोना और चांदी, ये उस दौर में जब हम लोग अहादीस में पढ़ते हैं, दिरहम और दीनार का तज़किरा हम पढ़ते हैं, तो दीनार जो है वो सोने का बनता था
اور ایک دینار میں خاص مقدار میں سونا اس کے اندر شامل کیا جاتا تھا، تو ایک دینار وہ بن جایا کرتا تھا، جو تقریباً جو ہے وہ آج کے دور میں فقہا کے اختلاف کے حساب سے ایک لمسم میں آپ کے سامنے ذکر کروں، 4.25 گرام جو آج کا ہمارا آج کل وزن ہے سونے کا، تو اس میں 4.25 گرام کے قریب تقریباً ایک دینار جو ہے اس دور کا تھا۔ اسی طریقے سے درہم جو ہے یا دراہم وہ چاندی کے ہوتے تھے، اور اس میں بھی خاص مخصوص مقدار شامل کر کے ایک درہم جو ہے وہ تشکیل پایا جاتا تھا۔ یہ تھے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ سونا چاندی ایک دھات تھی، ایک اللہ کی طرف سے ہمیں زمین کے خزانوں میں سے عطا کردہ ایک خوبصورت چیز تھی جو ہمارے دل کو بھا گئی۔ اس میں کچھ خصوصیات بھی تھیں سونے اور چاندی میں، جس کی وجہ سے یہ ایک کرنسی کی شکل پرانے زمانے سے ہی ایک اس نے اختیار کر لی کہ آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی قیمت میں آپ درہم اور دینار کے ذریعے سے کچھ بھی دنیا کی چیز خرید سکتے ہیں، اور درہم اور دینار جس شخص کے پاس ہوں وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس قیمت کے ذریعے سے، اس ثمنیہ کے ذریعے سے، اس کرنسی کے ذریعے سے خرید سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک تقسیم تھی جو درہم اور دینار سونے اور چاندی کو حاصل ہو گئی۔ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھ دیا، ورنہ ہم اگر دیکھیں عقلی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہماری نظروں سے گزرتا ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اس کا مال کیا ہے؟ حقیقت میں کیا ہے؟ ہمارے کام کی چیز کیا ہے؟ میرا کھانا ہے، میرا پہننا ہے، باقی رہنا سہنا یہ وہ۔ اسی لیے اس بنا کے اوپر، عمارات کے اوپر، تعمیر کرنے کے اوپر شریعت نے اتنا فوکس نہیں کیا۔ کھانا پینا اور پہننا اس کے احکامات آپ کو زیادہ ملیں گے، کیونکہ یہی اصل زندگی میں میری نیڈز ہیں، میری ضروریات ہیں۔ تو ابن آدم مال کرتا ہے تو اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، یا جو آگے بھیج دیا کل قیامت کے دن، یہ چیز اصل میں کام آنے والی ہے۔ باقی دو چیزیں تو دنیا کے فائدے تھے، اور انسان استعمال بھی کرتا ہے۔ کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، پہنے بغیر، اپنے جسم کو ڈھانکے بغیر، اپنے سطر پوشی کے بغیر وہ بھی اس کا جینا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تو ضروریات بھی ہیں، اس میں تحسینیات بھی ہیں، اس میں حاجیات بھی ہیں جو ہمارے اہل علم مقاصد میں اس چیز کو ذکر کرتے آئے۔ بہرحال سونا اور چاندی نہ میرے کھانے کی چیز ہے، بہت زیادہ اگر خواتین نے پہن لیا زیب و زینت کے طور پہ، وہ بھی ایک مخصوص حد تک، مخصوص مقدار تک۔ باقی اس کے علاوہ سونے اور چاندی کا کوئی ایسا استعمال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصیت یہ رکھ دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری فطرتوں میں کہ ہم نے اس کو ایک ثمنی، ایک کرنسی کے طور پہ جان لیا۔ یہاں سے اس کرنسی کا ایک آغاز ہوتا ہے، پھر ایک تاریخ ہے لمبی بینکنگ سسٹم کی اور سود کی اور ساری چیزوں کی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ثمنیہ کو، کرنسی کو سمجھانے کا مقصود یہی تھا کہ جو چیز، ہر چیز کی قیمت بن سکے، آپ اس سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں، وہ کرنسی ہے۔ جدید ایک پھر بینکنگ سسٹم، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے کہ ہم سود کے اوپر بات کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بینکنگ سسٹم میں ہم نے ایک ڈیجیٹل کرنسی دیکھی، کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی کی ایک دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل وہ ہے جو بینکنگ سسٹم میں آج ہمارے پاس ہے کہ ہمارا ایک پیسہ ہے، کرنسی بنی، نوٹ کی شکل اختیار کی۔ نوٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ایک کاغذ ہے، حقیقت میں وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس پر ایک خاص ڈیزائن، ایک خاص اسٹیمپ، ایک خاص علامات جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی جاتی ہیں، اس کاغذ کو اس نے وہ قیمت دے دی جس پہ 100 روپے لکھے ہیں، جس پہ 1000 روپے لکھے ہیں، جس پہ 5000 لکھے ہیں۔ تو اس کے اندر اس کی وہ ویلیو بن گئی کہ اس ویلیو کے حساب سے آپ مارکیٹ سے کچھ بھی خرید سکتے ہیں، ورنہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا، ایک پرچی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کاغذ کے پرچی کو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو، چونکہ اس پر اسٹیمپ گورنمنٹ کی طرف سے، ریگولیٹر کی طرف سے، اور اس پر ایک خاص علامات کے ذریعے سے جو اس کو حیثیت ملی، اکثر اہل علم نے اس کو سونے اور چاندی کے حکم میں لے لیا، اس علت کی بنا پر، اس وجہ کی بنا پر جو سونے اور چاندی میں اس لوگوں کے استعمال سے پیدا ہوئی، جو علہ مستنبط ہے، اور وہ ہے ثمنیہ، کہ یہ کرنسی ہے۔ سونا چاندی اپنی بھی ایک حیثیت رکھتا ہے، لیکن درہم اور دینار ایک کرنسی کی حیثیت بن گئے ہیں۔ وہی چیز ہم نے دیکھی کہ کاغذ کے اس نوٹ کے اندر بھی آ گئی، اس کی ویلیو بھی بن گئی، اسی لیے اس پہ سودی احکامات بھی جاری ہوئے جو ذهب اور فضہ کے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء۔ اس میں ربا الفضل بھی جاری ہوتا ہے، اس میں ربا النسیہ بھی جاری ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی جنس ہو تو ربا الفضل بھی ہے، ربا النسیہ بھی ہے، کہ ہاتھوں ہاتھوں اور وہی مقدار ہو۔
اور اگر جنس تبدیل ہو جائے، سونے کے بدلے چاندی، چاندی کے بدلے سونا، تو اس میں ربن نسیہ جاری ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، ادھار والا اس میں معاملہ نہیں ہے، قیمت کی ادائیگی بعد میں نہیں ہوگی، باقی قیمت جو بھی سونے اور چاندی کی آپس میں اختلاف کے ساتھ طے ہو، سونا کم ہے چاندی زیادہ ہے۔ تو اسی حساب سے اب جو کرنسی کے نوٹس تھے ہمارے پاس، یہ کاغذ کے ٹکڑے تھے، ان کو بھی یہی ویلیو دی گئی۔ جب یہ ویلیو دی گئی تو اس کے احکامات بھی وہی ہو گئے جو سونے اور چاندی کے تھے، اور وہ کیا کہ اس میں ربا بھی ہے، سود بھی ہے، اور اس پر زکوٰۃ بھی ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر خاص جو نصاب ہے سونے اور چاندی کا نصاب جو زکوٰۃ کا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اگر اس نصاب کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، ان پر سال گزر گیا، ساری شرائط پوری ہو گئی جو زکوٰۃ کی ہے، تو اس پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے۔ اور تقریباً اہل علم اس بات کے قائل ہیں، سوائے چند ایک شاذ اقوال کے، تقریباً اہل علم دور حاضر کے اس بات کے قائل ہیں کہ اس کرنسی پر جو آپ کے پاس نوٹ ہیں، پیسے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے اور ان کے اوپر سودی احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جب آپ کے علم میں یہ بات آ گئی تو اب نیکسٹ سٹیپ یہ بنا کہ جو بینکنگ سسٹم تھا اس کے پاس ہمارے یہی نوٹس تھے جو بیسکلی اصل ایک سونا چاندی تھی، جہاں سے ایک تاریخ ہے ایک لمبی کہ گورنمنٹس نے جب یہ نوٹ جاری کیے تو وہ سونے کی بنیاد پر، جو ان کے پاس سونے کے ذخائر تھے اس بنیاد پر جب آغاز ہوا، پھر اس کے بعد اب چینج ہو گیا، اب آپ کی جی ڈی پی اور معیشت کی انحصار کے اوپر آپ کی کرنسی کی ویلیو بنتی ہے۔ اب اس سے سونے چاندی کا کوئی تعلق رہا نہیں ہے بیسکلی۔ اب آپ پیسے اپنے ملک کے معاملات ہیں، چوری کے معاملات ہیں، حفاظت کے معاملات ہیں، ترسیل کے، منتقل کرنے کے، پیمنٹ بھیجنے کے، بہت ساری چیزیں بینک نے آپ کو سہولت دے دی۔ بینک کا استعمال کس حد تک ہے، کس حد تک نہیں ہے، الگ موضوع ہے۔ اس کے جواز یا عدم جواز یا اس کی صورتیں، شرائط، ضوابط، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن بہرحال اب جو بینک میں آپ نے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے پیسے اپنے رکھوا دیے، آپ کے پاس پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی، اب وہ بھی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ حقیقت میں بینک کے پاس اتنا کیش ہوتا ہی نہیں ہے جتنا کیش، یعنی جتنے پیسوں کی ملکیت لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ یعنی ہم افراد جو اتنے پیسوں کے مالک ہیں، حقیقت میں وہ کیش اس کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ بینکنگ سسٹم میں ہوتا یہی ہے کہ اگر میں نے 100 روپے بینک کو دیے ہیں، لاکھ روپے بینک کو دیے ہیں، تو اس کو ملٹیپلائی بائی 3 وہ بینک کر کے آگے مارکیٹ میں اس کو جاری کر دیتا ہے، اور وہ اپنے جو ایسٹس ہیں، جو اپنے سرمایہ ہے، وہ جو بینک ظاہر کرتا ہے، وہ ملٹیپلائی بائی 3 کر کے، جو ایک اسٹیٹ بینک کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو حقیقت میں ان پیسوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو میرے اکاؤنٹ میں ایک نمبر شو ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ میرے مطالبے پر وہ مل جائے مجھے، اور اگر سب لوگ اپنے اپنے پیسوں کا مطالبہ کر دیں جو دنیا میں لوگوں نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، تو بینک کے پاس وہ پیسے ہی نہیں ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہی ہے۔ آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں صرف نمبرز ہیں، آپ اپنے ایپ پر، بینک کی ایپ پر اپنے موبائل میں چیک کر لیتے ہیں، جی میرا اتنا بیلنس ہے، آپ کے پاس میسج آ گیا، آپ نے کسی کو بھیجا، پیسے ٹرانسفر کیے، تو وہ چند نمبر آپ کے اکاؤنٹ میں سے کم ہوئے اور دوسرے کے اکاؤنٹ میں وہ نمبر بڑھ گئے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حقیقت میں انہوں نے کوئی تجوری سے آپ کے نام کے پیسے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کم کیے، اور دوسرے کی نام کی جو تجوری بنی ہوئی ہے اس میں لے جا کر 10 لاکھ روپے انہوں نے وہ نوٹوں کی شکل میں رکھ دیا، اتنا سونا رکھ دیا۔ صرف نمبرز ادھر سے ادھر ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے تعامل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک بڑی یہ سازش ہے کہ ہمیں اس جال میں جکڑا ہوا ہے کہ ہم اس بینکنگ سسٹم کے ساتھ ہی رہ کر چلیں۔ تو بہرحال وہ ٹاپک ہمارا الگ ہے، ہم تو ایک آپ کو ایک مسئلے کی بنیاد سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں جب ہم ایک ڈیجیٹل کرنسی کی شکل یہ ہے جو بینکنگ سسٹم میں ہے، اس میں بھی وہی پیسوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو اس کی اصل بنیاد ذکر کی سونے اور چاندی کی، اسی کی بنیاد پر اس پر بھی معاملات چلتے ہیں، اور ہم اس سے ان پیسوں سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، اپنا کارڈ استعمال کر لیتے ہیں، ایپ کے ذریعے سے پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جس سے ہمیں فائدہ لینا ہے۔ جو چیز مجھے خریدنی ہے وہ میری ملکیت میں آ جاتی ہے، جو سبب ہے جس کا بیع، تجارت، لین دین، تبادلہ، اس کے ذریعے سے میں اس چیز کے انتفاع کا، اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا جو مجھے شریعت نے جائز قرار دیا، وہ چیز میری ملکیت میں آ گئی تو میں اس سے انتفاع لے سکتا ہوں، فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ یہ ایک کرنسی کی ایک ڈیجیٹل شکل تھی، لیکن دنیا نے ایک انقلاب اور برپا کیا اور ایک ڈیجیٹل کرنسی کی شکل، کرپٹو کرنسی کی شکل میں وجود میں آئی دنیا میں۔ اس کی نوعیت جو ہے وہ اس سے اور مختلف ہے۔ وہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ باقاعدہ کمپیوٹر کے اندر بنائی جاتی ہے، اس کے کوڈز ہوتے ہیں، اور بڑا بھاری اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، اس کے ذریعے سے یہ کرنسی وجود میں آتی ہے۔ لیکن اس کا وجود کوئی حصی نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ لے نہیں سکتے۔ جس طرح کے بینک کے میں نے کہا ڈیجٹس ہیں، تو نمبرز کو بھی آپ بس نمبرز ہی ہیں۔ میں نے کہا اگر حقیقت میں نکلوانے جائیں گے تو وہ پرچیاں آپ کو، وہ کاغذ، وہ نوٹس آپ کو شاید نہ مل سکیں۔ تو یہ جو ڈیجیٹل کرنسی اب بنی،
ایک نئی دنیا کے اندر آئی، پرائیویٹلی بنی، پرائیویٹلی اس کو کمپیوٹر کے اندر بنایا گیا، باقاعدہ اس کو اس کی ایک ویلیو بنی، اور وہ ایک خاص طریقہ کار سے، خاص پروسیس سے بنی، اور اس کو کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا اور اس کو کوئی کاپی بھی نہیں ہو پاتی، اس کی ابھی تک ایک ویلیو ہے۔ جب دنیا کے سامنے یہ چیز آئی تو اب لوگوں کا، ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں، ہمارے بر صغیر میں لوگوں کا سوال آئے گا جی یہ کرنسی ہے تو کیا اس کو لینا، استعمال کرنا اس کا درست ہے یا نہیں؟ یہ اصل بیسکلی سوال آیا جو آپ نے اتنی تمہید سنی، اس کے بعد اصل سوال یہ تھا۔ اب یہ جو کرنسی ہے اس میں علماء کے، میں پہلے ذکر کر دوں، 3 باتیں آ رہا ہیں علماء کی۔ ایک یہ ہے کہ جی بالکل جائز ہے، ایک ہے بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور ایک ہے توقف۔ توقف مطلب ابھی خاموشی ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے اس کے حوالے سے ابہامات ہیں جو کہ کلیئر نہیں ہیں۔ جو جائز کا ہونے کا، کرنسی ہے، آپ اس کو لیں جس طرح نارمل کرنسی ہے، ڈالر آپ خریدتے ہیں اور ریال خریدتے ہیں پاکستانی روپے کے بدلے میں، اسی طرح یہ بھی ایک کرنسی ہے۔ جنہوں نے کہا ناجائز، انہوں نے کہا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے حصی، یہ جیسے ایک فارسٹ ٹریڈنگ کے اندر ہوتا ہے کہ جی وہ ایک وہمی خیالی ایک سونا ہے، خیالی ایک کرنسی ہے، اسی کو لوگ ایک خیالی چیز کو خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، جس کا حقیقت میں دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ ایک دھوکے کے مترادف ہے، اس میں سود بھی ہے، اس میں جوا بھی ہے، لہذا یہ ناجائز ہے۔ جو متوقف علماء تھے جنہوں نے کہا کہ ابھی ہم خاموشی رکھتے ہیں، ان کے نزدیک ہے تو یہ کرنسی، لیکن اس کا کوئی ریگولیٹر نہیں ہے۔ ابھی تک بہت سے ممالک نے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ جب اس کی حیثیت اس وقت بنے گی جب گورنمنٹ یہ کہے، حکومت یہ کہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اب اس کی ایک ذمہ داری حکومت کی آ جائے گی، اور پھر آپ اس کے ذریعے سے تبادلہ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے جو کرنسی کی ایک تاریخ میں آپ کو ایک چیز ذکر کی کہ آپ اس پیسوں سے، اس کرنسی سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، ہر چیز کی قیمت اس سے طے کی جا سکتی ہے، خریدیں نہ خریدیں وہ تو بات کی بات ہے، کوئی بیچتا ہے نہیں بیچتا، لیکن آپ قیمت طے کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے درہم کا ہے، اتنے دینار کا، اتنے روپے کا، اتنے ڈالر کا، یہ چیز ہے، اس کی ایک ویلیو ہے جو آپ روپے ڈالر سے، سونے چاندی سے آپ نکالتے ہیں۔ یہ جو ابھی ڈیجیٹل کرنسی ہماری کرپٹو کی شکل میں ہے، ابھی تک بہت سی جگہوں پہ، اب تک تو بہت سی جگہوں نے الاؤ کر دیا، لیکن اب تک بھی سب جگہوں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنسی الاؤ ہو اور آپ اس سے کہیں بھی جا کے عام کرنسی کی طرح کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں یا اس کے ذریعے سے کسی چیز کی ویلیو بنائی جا سکے۔ ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ چائنا اپنی کرنسی بنا رہا ہے، کس حد تک پہنچا ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ گورنمنٹ اپنی باقاعدہ کرنسی بنا رہی ہے، بہت سے ممالک اپنی اس طرف سوچ آگے بڑھا رہے ہیں۔ آن لائن بہت ساری جگہیں ہیں، بہت ساری تو نہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ اس کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کچھ چیز آپ نے خریدنی ہے تو آپ کرپٹو میں پیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو وہ چیز مل جائے گی، لیکن سب جگہ ایسا نہیں ہے، سب چیزوں کی خرید و فروخت ایسی نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے ویلیو بھی، یعنی کسی چیز کی قیمت متعین کرنا کرپٹو کرنسی میں، ابھی تک یہ چیز سامنے آئی نہیں ہے۔ تو جب تک گورنمنٹ نے اس چیز کو لیا نہیں ہے، ابھی تک اس کی کرنسی والی پوری ویلیو بنی نہیں، اگرچہ ہے یہ کرنسی کی طرح، اور ابھی ہم اس کو مبیع کی طرح، ہمارے تو پاکستان میں زیادہ تر اس کو سامان کے طور پر خریدا اور بیچا جا رہا ہے، جیسے کوئی چیز ہے جس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، یعنی اس کی کرنسی کی ویلیو نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے لے لیا تو اب آگے ہم کوئی چیز خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں اور اس کی کرنسی کی ویلیو، بلکہ یہ ایک سامان کے، سودے کے چیز کے طور پہ اس کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے، یعنی ابھی اس چیز کی حیثیت کرنسی والی، اس کا مطلب صحیح سے ہمارے یہاں بنی نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں جوئے کا فیکٹر بہت زیادہ ہے، ڈیمانڈ سپلائی پہ ریٹس کا اوپر نیچے ہو جانا۔ تیسرا، ریگولیٹر، گورنمنٹ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے، اپنے اختیار میں لے کے، تاکہ اس سے قیمت کے تعین میں انسان کو پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کیسے معاملات چل رہے ہیں، آپ کے ملک کی معیشت کے حالات کے حساب سے اس کی کرنسی کی ویلیو طے ہو۔ تو اس وجہ سے جو علماء ابھی تک متوقف ہیں، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ اس سودے کو، اس کرنسی کو استعمال نہ کریں۔ میں نے کہا تینوں آراء علماء کی ہیں اور یہ اجتہاد ہے تینوں کا۔ میرا ذاتی طور پہ جو میلان ہے وہ اس توقف کی طرف ہے کہ جب تک یہ ابہامات اور ان سوالات کے جواب نہ مل جائیں تب تک انسان کسی چیز میں، خاص طور سے کاروباری لین دین اور معاملات میں شامل نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، کچھ مشتبہات چیز ہوتی ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جن کے شرعی حکم کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ ان مشتبہات سے شریعت نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے بچنا ہے، ان میں شامل نہیں ہونا۔ جس کے قدم ایک دفعہ ان مشتبہات میں پڑ گئے وہ حرام تک بآسانی سرایت کر جائے گا، پہنچ جائے گا، اور جس نے اپنے آپ کو اس لکیر پہ روک دیا اور اس مشتبہات سے پیچھے ہو گیا،
اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا وہ یقیناً حرام میں پڑنے سے بھی بچا رہے گا۔ یہ ہے ایک ورع کا تقاضا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو انسان کو مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب اس کی حیثیت واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، واقعی کرنسی کی شکل اختیار کر جائے حقیقت میں کہ اس سے آپ خرید و فروخت بآسانی کر رہے ہیں اور یہ چیزوں کی ویلیو اس کے ذریعے سے بن رہی ہے، قیمت متعین کی جا رہی ہے، حکومت اس کی ایک ریگولیٹر کے طور پر موجود ہے، تو بسم اللہ جی یہ کرنسی بن گئی ہے، اس کو حکم کرنسی کا ہی دیا جائے گا۔ ورنہ حقیقت میں نے جہاں سے آغاز کیا وہ ساری تاریخ آپ کو بتانے مقصد یہ تھا کہ حقیقی جو کرنسی تھی وہ سونا اور چاندی تھی، جو ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنسی بنا کر درہم اور دینار کی شکل میں رکھا، جس کا ذکر ہم قرآن و حدیث میں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد دنیا چینج ہوتی گئی، احوال بدلتے گئے، پھر سکہ بنا اور سکے کے بعد پھر یہ نوٹوں کی ایک شکل میں کرنسی آئی، اور پھر اس کے بعد بینکنگ سسٹم میں ہم ڈیجیٹل ایک کرنسی میں گئے، اور ابھی ایک کرپٹو کرنسی آ گئی ہے۔ تو جیسے جیسے احوال چینج ہوتا گیا ان کو حکم سونے اور چاندی کا ملتا گیا، لیکن ابھی تک یہ چیز پوری طرح سے کرنسی بنی نہیں ہے، اس لیے حکم دیتے ہوئے تھوڑا سا توقف اختیار کیا جاتا ہے۔ جو علماء جائز کہتے ہیں ان کے پاس اپنی توجیحات ہیں، جو ناجائز کہتے ہیں ان کے پاس بھی اپنی توجیحات ہیں، لیکن آگے چل کر دنیا ہے یہی چینج ہو رہی ہے، دنیا اس طرف آئے گی اور یہ چیز بنے گی، لیکن ان سوالات کے بعد، ان سوالات کے جوابات ملنے کے بعد، حل ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ ایک چیز شکوک اور شبہات سے باہر آ جائے گی، جوئے کی کیفیت سے نکل جائے گی، اور پھر اس کا ایک کرنسی والا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ اس وقت ایسا ہو تو پھر ان سوالات کے بعد اس کا استعمال جائز ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس حوالے سے یا اور کوئی کاروباری مسائل، معاملات، جدید لین دین کے کوئی سوالات آپ کے ہوں تو ہمارے اس ادارے کو، یوتھ فلکس کو، اس ادارے کو اور ان کے منتظمین کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ میں تو ایز اے گیسٹ اسپیکر ان کے پاس مہمان کے طور پہ آیا تھا اور یہ مسئلہ بیان کیا ہے، تو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، پھر ادارے کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات اسی طرح ریکارڈڈ شکل میں موصول ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ قال رسولہ قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان